अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर शुजा सग़ीर ख़ान, एंकर सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल, अपने CEO मोहम्मद शहजाद भट्ट, डायरेक्टर मुसव्विर बल्लोच और कैमरामैन हुसैन भाई के साथ एक ऐसी हस्ती के घर पे मौजूद हूँ कि जिसने न सिर्फ मीडिया, समाज, हर सतह पर जिसकी पजीराई की जाती है, जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो जल रहा है लाजिम है एहतराम करो, जो जल रहा है लाजिम है एहतराम करो, जिसने एक उम्र गुजारी है रोशनी के लिए। जी हाँ नाजरीन, ऐसी काबिल कदर हस्ती इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये उनका समाजी फोरम जिसने उनकी एक शिनाख्त बनाई। उससे पहले भी आप मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों में काम करते रहे, कई अखबारात के एडिटर भी रहे, डिप्टी एडिटर भी रहे, कई चैनलों के ख़ुद भी एंकर थे। जी नाजरीन, अब मैं चलता हूँ अपने प्यारे दोस्त जो आजकल अलील हैं, डॉक्टर दुरानी साहब के पास। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो सबसे मैं सलामती न्यूज़ की तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग को जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा दुरानी साहब, माशाल्लाह आपका जो काम है उसमें नाम की मैं क्या बताऊँ, आपके तो काम ही खालिसतन इंसानियत के लिए होते हैं। और पिछले दिनों मैं ये देख रहा था कि आप शदीद अलील होने के बावजूद सोशल मीडिया पे मैं आपके काम देख रहा था कि आप उसी अंदाज में लेटे लेटे वो तमाम समाजी काम कर रहे थे जो लोग ग्राउंड पे रहते हुए नहीं कर पाते। ये कौन सा ऐसा आपके पास कोई गीदड़ सिंगी है, कुछ नाजरीन को बताएं। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को इस ज़मीन पे भेजा है तो उसके कुछ ख़ास मकासद थे। अब ज़िंदगी हर इंसान गुजारता है, अच्छा बुरा जैसे भी हो, लेकिन कुछ लोग उसे अल्लाह की एक नेमत समझकर गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और ये सोच दी कि कम से कम जब तक मेरी ये चंद जो आखिरी सांसें रह गई हैं, इसे अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए गुजारूँ। अल्लाह का बेहद एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इस पूरे माह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाक आगोश ने 5 बच्चियों की शादी के इंतज़ामात किए हैं, और इंशाअल्लाह इतवार के दिन 14 तारीख को एक और बच्ची के इंशाअल्लाह ताला जहेज़ के इंतज़ामात हमारे पास मुकम्मिल हैं और उसके जहेज़ का सामान आ चुका है, और इतवार को 3 बजे इंशाअल्लाह ताला हम उसको उसकी जहेज़ की जो फर्नीचर वगैरह है वो उसको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा दुरानी साहब, एक बात बताइए कि ये आपको ये जहेज़ पर ये जो आपने फोकस किया हुआ है, ये ख्याल कैसे आया? आपने अतराफ़ में ऐसा क्या सब्जेक्ट देखा है कि जो आपके दिल को भा गया है, या कोई ऐसी चोट आपने महसूस की है कि आपकी तवज्जो मैं देखता हूँ कि बच्चियों के जहेज़ की तरफ ज़्यादा है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखें अब सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, बहुत शुरुआ महंगाई है और आमदनी के वसाइल लोगों के महदूद होते चले जा रहे हैं। अब जिस घर में बेटियाँ हैं और उनको ब्याने का मसला है, उनसे जाके पूछें और उनके दिल पे जो इस वक्त गुजर रही है उनसे हालात का मालूम करें। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार जहेज़ एक लानत है, बेशक लानत है, सब तस्लीम करते हैं कि लानत है, लेकिन वो बेटियां जब अपने घरों में जाती हैं, वो उस लानत का जब शिकार होती हैं तो उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। मैंने बेशक ताने उन्हें पड़ते हैं, बेशक तो उसके लिए जीना हज़ाब बना दिया जाता है वहाँ पर। तो हमने सोचा है कि जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह हमसे हमारी कोशिश मांगता है, हमसे कामयाबी नहीं मांगता। हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहद एहसान है कि इतवार तक हम 26 बच्चियों की शादियों को फाइनलाइज कर चुके होंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारा एक और बच्ची को इरादा है। इंशाल्लाह ताला ये 27 हमारे साथ हो जाएंगी बच्चियों की शादी। अच्छा नाजरीन, बहुत सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर दुरानी, बहुत सीनियर, और माशाल्लाह अल्लाह ने इनके हाथ में बड़ा शिफा भी दिया हुआ है। अलील हो गए काफ़ी दिनों से, डॉक्टरों ने बताया, टाइफाइड डायग्नोज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब टीम आई है तो इन्हें हम कदरे बेहतर देख रहे हैं, नहीं तो इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। और जब हमने भाभी से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ये इस काबिल भी नहीं थे कि वॉशरूम तक जा सकते, भाभी के सहारे से जाते थे। तो ये सारी वो दुआएं हैं
جو یہ مخلوق خدا کی لیتے ہیں، دیکھیں دعائیں کبھی رائے گا تو جاتی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، یہ وہ دعائیں ہیں۔ اچھا درانی صاحب، یہ جب آپ یہ جو جہیز والا کام کر رہے ہیں تو اس میں کچھ مخیر حضرات آپ کے ساتھ ہیں؟ سب سے پہلی بات جو ہے الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ہماری سرپرست اعلیٰ طاہر ملک کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر، بہت بڑا۔ اور اس کے بعد جو لوگ دے دیتے ہیں، جو ٹرسٹ کرتے ہیں ہم لوگوں پر، بلکہ میں ابھی ایک مثال آپ کو دوں کہ میں نے ایک بچی کی شادی کے حوالے سے ایک لگائی تھی فیس بک پر، تو مجھے کینیڈا سے ایک فون آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ 35,000 روپے میری طرف سے اس بچی کے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بے حد احسان ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن پر، اور پھر جب وہ دیتے ہیں ہمارے پاس مکمل اس کی رسیدیں موجود ہیں۔ کسی بھی وقت کوئی بھی شخص اس حوالے سے وہ ہم سے رابطہ کر کے وہ تمام چیزیں جو ہم نے کسی بچی کے حوالے سے دی ہیں، جو درخواستیں آئی ہیں، وہ پھر اس کے ساتھ جو ہم نے اس کو دیا ہے اس کی تمام ایویڈنس وہاں موجود ہوتی ہے۔ نہیں وہ تو فیس بک پہ بھی آپ لگا دیتے ہیں۔ جی، اس کی جہیز کے حوالے سے ہم اس کی شناخت مٹا دیتے ہیں۔ جی جی، کسی بھی بچی کی شناخت کو ہم بالکل پوشیدہ کر دیتے ہیں، اس کی شناخت ہمارے پاس ہوتی ہے۔ اور جب وہ جو بھی شخص اس کی شناخت کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے، ویل اینڈ گڈ، آئے ہم سے دیکھے، ہمارے پاس وہ تمام شناخت اس کے جتنے بھی جو کچھ ہم اس پہ خرچ کر چکے ہیں، اس کی تمام چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اچھا یہ شادیوں سے ہٹ کے دیکھیں، پاک آغوش میرا خیال ہے 2 سال ہوئے اس کو رجسٹرڈ کرائے ہوئے، چوتھا سال ہے، یقیناً ہمارے سامنے کی بات ہے۔ میں خود بھی آپ کا ایک ادنا سا ممبر ہوں، اور لیکن یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ مطلب یہ جہیز کے ساتھ اور کون سے آپ کے کام ہیں جس پہ آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں انسانیت کے لیے، اور وہ کون سے بھلائی کے کام ہیں وہ بھی ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں ویورز وہ لوگ ہوتے ہیں، انہی میں سے کوئی نکلتا ہے، یہ انٹرویو دیکھیں گے اسی میں سے کوئی نکلے گا اللہ کا نیک، اور وہ آ کے آپ کو مضبوط کرے گا۔ جیسے آپ نے ابھی طاہر صاحب کا نام لیا، نو ڈاؤٹ بہت ہی زبردست انسان ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک اور دے گا۔ تو آگے کا ٹارگٹ بتائیں، آگے کیا ٹارگٹ ہے پاک آغوش کا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھ سے سوال کیا اور بہت اچھا سوال کیا، اور میری زندگی کا ایک بہت بڑا مشن ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں کم از کم مرنے سے پہلے اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، خاص طور پہ منشیات کے حوالے سے جو ایڈکٹڈ پیشنٹ ہیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں ڈاکٹر کی حیثیت سے، ہمارے مصور بلوچ بھائی بھی جانتے ہیں جو صورتحال ہے کہ 35 سے 40,000 روپے کے اخراجات ہیں پر ویک کے۔ جی جی، اب پر ویک کے اخراجات، ایک غریب آدمی جس کے گھر میں اگر ایک ہیروئن کا مریض آ جائے یا ایک کرسٹل کا مریض آ جائے تو اس کے گھروں میں بیلوں بیٹیوں کے زیور نہیں بچتے ہیں، برتن نہیں بچتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ میں ایک ایسا ہاسپٹل ڈیولپ کروں شہر کے اندر کہ جو ان مریضوں کو پورے شہر سے اٹھائے اور اس کو ہمارے ہاسپٹل میں لائے، اور فری آف کاسٹ نہ صرف اس کا ٹریٹمنٹ کرے، اس کی ریہیبلیٹیشن کرے، اس کے بعد اس کو کوئی ایسی جاب ٹریننگ دے جس کے بعد ہم اس کو کم از کم چھوٹے چھوٹے قرضے دیں، اور اس کو چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کے اس کو جو ہے وہ اس کے پیروں پہ کھڑا ایک کارآمد انسان بنائے معاشرے کا۔ بے شک۔ ابھی میرے پاس چند دن پہلے ایک خاتون کا فون آیا تھا کسی جگہ سے کہ ان کے پاس ایک خاتون مریضہ تھی گردے کی، تو انہیں شیلٹر ہوم چاہیے تھا۔ اب مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا یا اللہ کوئی ایسے وسائل ہوتے کہ میں شیلٹر ہوم کھولتا، تاکہ یہ جو خواتین ہیں اس قسم کی جو بیچاری اپنے گھروں سے نکال دی جاتی ہیں باہر، یا بچے نکال دیتے ہیں یا بہویں نکال دیتی ہیں، تو ان کے لیے میری خواہش ہے کہ شیلٹر ہوم ہو ہمارے پاس، ایک اچھا ہاسپٹل ہو ہمارے پاس، خصوصاً منشیات کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس۔ رانی صاحب شیلٹر ہوم تو اس کراچی میں بے پناہ ہیں، حنا صدیقی ہیں، شاہ اعظم ہیں، بنت فاطمہ ہیں، آغوش ہے، ماں ہیں، یہ سارے وہ ادارے ہیں جہاں شیلٹر ہومز ہیں، اور ایسا کوئی بھی ہو تو لامعالی آپ اگر جب تک آپ اپنا شیلٹر ہوم نہیں بناتے تو ان کو ضرور ریفر کریں، انہیں ضرور ریفر کریں۔ دیکھیں بے آسرا کو سہارا دینا، رستہ دکھانا، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اچھا کوئی ایسا پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہتے ہوں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میرا پیغام یہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر،
کیونکہ یقیناً میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا میں اور طاہر مل کے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مدد کی ضرورت ہے. جیسے ابھی ایک بچیوں کی شادی کے حوالے سے میں بات کروں تو کم از کم 50 سے 60 ہزار روپے کا ایک بچی کا جہیز کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ 50 ہزار 60 ہزار لوگ دیتے ہیں ہمیں، لیکن اس سے زیادہ درخواستیں میرے پاس آ جاتی ہیں. اب گزشتہ کل میرے پاس 3 درخواستیں آ چکی ہیں. اب یقیناً یہ جب ہم بچی کی شادی کرائیں گے، اس کے بعد ایک اور ہے، اس کے بعد ہم اس حوالے سے شروع ہو جائیں گے. اچھا، کوئی پیمانہ رکھا ہے آپ نے خاص کہ کوئی انویسٹیگیشن کراتے ہیں یا درخواست آئی اور آپ نے کام شروع کر دیا؟ کوئی اپنی سطح پہ کچھ آپ نے کوئی ایسی ٹیم بنائی ہے جو جا کے دیکھتی ہے کہ ہاں بھائی یہ واقعی میں ضرورت مند ہے؟ جہاں جہاں پاک آغوش کے ہمارے ٹاؤنس وغیرہ ہیں وہاں ہم ان کو ویریفیکیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو جب وہ ویریفیکیشن ہمارے پاس آتی ہے، یہ آپ ریفرنس بھیجتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ مستحق ہے، تو پھر ہم اس کو ذرا سا انویسٹیگیٹ کر کے اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پروگریس شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ جہیز ایک لعنت آپ نے کہا، تو کیوں نہ ہم سلامتی، ہم آپ کے بھی فورم ہیں، ہم کیوں نہ ایک پروٹیسٹ کریں اور گورنمنٹ کو اس بات پہ تیار کریں کہ جہیز واقعی میں ایک لعنت ہے. اس کو قومی اسمبلی سے، اسے سینٹ سے، اسے ہر اس سطح سے پاس ہونا چاہیے. ماضی میں بھی ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسی پاکستان میں چائے کے ناظرین ایک کپ کے اوپر بدائی ہوئی ہے، بوتل کے اوپر بدائی ہوئی ہے، شربت کے گلاس پہ بھی بدائی ہوئی ہے، شادیاں شربت کے گلاس پہ بھی ہوئی ہیں اسی پاکستان میں. تو اب اس وقت پاکستان کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ کیوں جو ہے لاکھوں کروڑوں یہ نمود و نمائش ہو رہی ہے؟ کیا اس دور میں بہن بیٹیاں نہیں بیائی جاتی تھی؟ بالکل بیائی جاتی تھی. بہت سارے ہمارے ایسے میمن برادری میں ہیں جن کے یہاں دورانی صاحب وہ پورا جو جہیز ہوتا ہے نا وہ سوزوکی کے کونے میں آ جاتا ہے. ایک پیڈسٹل فین، ایک بستر اور جان نماز اور چند برتن، اس سے زیادہ وہ اپنی بیٹی کو نہیں دیتے، چاہے وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ایسی ریت نہیں ڈالنا چاہتے معاشرے میں. وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن آگے والا افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کا کام نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے، لیکن کیوں نہ ہم اس مشن پہ بھی کام کریں کہ ہم اس لعنت کو، یہ جو تھوک کے حساب سے رزق ضائع ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں 20 طرح کی ڈشیں رکھی ہوتی ہیں، ہر آدمی کیا کرتا ہے ڈشیں وہ اپنی پلیٹیں بھر لیتا ہے، کھاتا وہ ذرا سا ہے. کس قدر رزق ضائع ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہ ایک تحریک چلائیں، اس رزق کو بھی بچائیں، اللہ کو خوش بھی کریں. پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے ہر اس نیکی کے کام میں جس سے عام آدمی کا بھلا ہو، جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے، انشاءاللہ تعالیٰ سلامتی نیوز کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ ہے، اور ہر جگہ آپ کے ساتھ مل کر کاوش کرے گی جہاں جہاں انسانیت کی بھلائی کی کوشش ہو سکتی ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میں درانی صاحب سے ان کے خیالات لے رہا تھا. اب کیونکہ ہمارے سی ای او شہزاد بٹ صاحب اور ہمارے ڈائریکٹر مصور بلوچ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، تو کیوں نہ میں یہ موقع ہاتھ سے جانے دوں، کیونکہ درانی صاحب کی ایک قداور شخصیت ہے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں حضرات کی بھی رائے اپنے ناظرین تک پہنچا سکوں. جی بٹ صاحب، اب ہم درانی صاحب کے پاس آئے ہوئے تھے عیادت کے لیے، اور ایسی شخصیت، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسی شخصیت سے لامعلّہ ملاقات کا آج پروگرام رکھا تھا. عیادت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے اور ایک بڑا نیک عمل ہے. تو کیوں آئے تھے؟ ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ بھئی درانی صاحب کی عیادت کرنی ہے؟ ان کی کون سی ادا بھائی ہے آپ کو؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں. ڈاکٹر محمد اسماعیل درانی جو ہے نا، یہ ہمارے بڑے دیرینہ رفیق ہیں، ساتھی ہیں، اور میڈیا کے حوالے سے بھی، سماجی خدمت کے حوالے سے بھی، اور تنظیم کے حوالے سے بھی. تو آپ جانتے ہیں اور بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کافی کام کیا انہوں نے اور ہماری تنظیم کے بھی عہدیدار رہے. تو ڈاکٹر صاحب کافی دنوں سے بیمار تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا یہ خاصہ بھی ہے، بلکہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس شہر کراچی میں ہم نے یہ سلسلہ جاری کیا اور اب تک جاری رکھا ہوا ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے صحافی دوست اور جو علیل ہوتے ہیں ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں.
اور ان کی مزاج پرسی کرتے ہیں اور اللہ کے حضور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں میں کمی کی عاجزانہ التماس کرتے ہیں. تو ڈاکٹر محمد اسماعیل درانی ایک بہت بڑا نام ہے میں سمجھتا ہوں. اور ڈاکٹر محمد اسماعیل درانی جو ہے وہ نہ صرف طب کے حوالے سے، نہ صرف صحافت کے حوالے سے، بلکہ یہ دلوں کے بادشاہ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی سوچ، ڈاکٹر صاحب کا کام، ڈاکٹر صاحب کا مزاج، سب جو ہے وہ جا کر عبارت ہوتا ہے انسانی ہمدردی سے، خدمت خلق سے. اور جو سب کے لیے خیر جو ہے ہمیشہ مانگتا ہے، خیر چاہتا ہے، تو کہتے ہیں جی اور واسطے بھی ستاں ہی خیرانے مصور صاحب. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو ہے وہ ہر ساتوں آسمان سے خیر ہوتی ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب آج آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور آپ کو ہماری بھابھی ہمیشہ ان کو تا دیر صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے کہ جو آپ خدمت خلق کا عظیم کام سر انجام دے رہے ہیں، اس کو جتنا بھی زیادہ دیر تک آپ جاری و ساری رکھ سکیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ پر اس کی عنایت رکھے. اور میں اپنے ادارے کی جانب سے نہ صرف، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہماری تنظیم ہے سندھ یونین آف جرنلسٹ، اس کے اکابرین، ہمارے عہدیداران، اور نیشنل پریس کلب کراچی کے اکابرین، ہمارے عہدیداران، سب کی طرف سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، سب ساتھی، اور سب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ سلامت رہے تا دیر. آمین ثم آمین. اب ہمارے ڈائریکٹر جناب مصور بلوچ صاحب وہ بھی یہاں موجود ہیں، حالانکہ خود بھی تھوڑے سے علیل تھے، لیکن یہ ان کی ہمت ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر ایم آئی درانی کی عیادت کے لیے ٹیم جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود بھی چلوں گا، کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ ان کا دیدار کرنے میں بھی ثواب ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے جو ہے نا وہ وقت دیا. کچھ کہنا میں اس موضوع پہ ضرور چاہ رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب صاحب فراش ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں بھی ایسے صاحب فراش تھا، کافی مطلب 3-4 مہینے تک میں جو ہے وہ بیمار تھا. پہلے تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ صحت دے، تندرستی دے. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی بیگم کو جو ہے وہ ایک لمبی عمر عطا کرے، اور جو کچھ میں نے سنا وہ سب کچھ ہوتا ہوا یہ دیکھیں، اور اس کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک اپنے خواب کو پہنچائیں. بڑا خوبصورت، بڑا نیک، بڑا جو ہے وہ انسانیت کی خدمت سے معمور خواب ہے ان کا. اور اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی کسی نہ کسی لحاظ سے تو ہم اس خواب کی تکمیل کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب جو ہے ان سے تعارف جو ہے پہلے میرا ایسے ہی تھا، پوسٹیں وغیرہ میں پڑھتا تھا، لیاری میں یہ آتے جاتے رہتے تھے پرانی سی موٹر سائیکل سے. میں نے کہا یہ کیسا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جو ہے نا پرانی سی ایک موٹر سائیکل ہے، پھرتے رہتے ہیں جی. جہاں پر جو ہے نا کوئی بھی انسانیت کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب وہاں پر موجود ہیں. پھر انہوں نے مجھے دعوت دی ایک مرتبہ اپنے پروگرام میں. ان کے شاید جو ہے وہ سرپرست اعلیٰ تھے شاید، اگر میں غلط نہیں ہوں، یا کوئی ممبر تھا جس کی سالگرہ تھی آفس میں ڈاکٹر صاحب نے، تو میں وہاں گیا. لیکن ان کی اصل شخصیت جو ہے نا، ایک میں آپ کو بات بتاؤں اپنے سی او کی اجازت سے، سر طوالت کی جو ہے نا معذرت، بیماری جو ہے نا، بیماری مطلب تکلیف دہ تو ہے، لیکن یہ آپ کے اندر بڑی تبدیلیاں بھی پیدا کرتی ہے اور آپ کو بہت کچھ سکھا بھی جاتی ہے. پہچان سے آپ پہنچ گئے میری بات پر. میں جب بیمار ہوا تو میرے بہت سارے دوست تھے، میرا حلقہ احباب جو ہے بڑا، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں، بٹ صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی کسی حد تک جانتے ہیں، بڑا وسیع تھا، اور بڑے اعلیٰ پائے کے لوگ جو انورٹڈ کاماز میں اگر آپ کا تو وہ تھے. تو لیکن جب میں صاحب فراش ہوا، جب میں بیمار ہوا، تو یقین جانیے اس وقت جو ہے نا، اگر مجھے کوئی ملنے آیا صحافتی برادری میں سے
वो शहजाद भट्ट साहब थे और डॉक्टर साहब थे। ये तो इनका खास है, ठीक है। दोनों का, ये तो इनकी और- शिनाख्त है ये काम। और शहजाद भट्ट साहब ने बड़ी इज्जत अफजाई की, ठीक है। तभी मैंने उस वक़्त सोच लिया था कि मैं इन दोनों के साथ किसी न किसी हद तक जो है ना वो जोड़ा रहूँगा, ठीक है। तो मैंने माइंड बना लिया था कि ये हैं वो लोग, इतनी बड़ी आबादी, इतने ज़्यादा लोग, इतने ताल्लुकात, छान लिया छलनी में से वो आ गया। मुझे इस बीमारी ने ये सिखा दिया कि जो है ना वो इखलास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर म्यार हो दोस्ती में, ताल्लुक़ में, तो वो इखलास होना चाहिए। तो इस बात को लेते हुए जो है ना वो मैं आगे बढ़ूँगा कि अल्लाह ताला ने हसास दिल दिया है, इखलास तबीयत में जो है ना इनके भर दी है, इंसानियत से मोहब्बत इनके जो है ना वो दिलों में भर दी है। तो ये जो बीमारी है ये आपको ये भी सिखाती है कि कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, खाने पीने ये वो फलां, और फिर आपको बता भी मतलब आपको ये बता देती है कि खुराक जो है वो दवाई से ज़्यादा अहम है। अच्छा, मैं ज़्यादा अपना इलाज जो है ना आजकल जो है वो खुराक से करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो तो बीमारी बायस से जो है वो आपके लिए रहमत भी है, तजुर्बा भी है। और आज मुझे ये एहसास हो रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहते हैं कि भी अयादत ज़रूर किया करो, जाया करो, अयादत किया करो, और जिस से आप मिल रहे हो तो अपने लिए दुआ कराओ, एक तो दुआ करवाओ और फिर उसके सामने जो है ना अच्छी अच्छी बातें करो। जैसे आपने आज ख्वाबों का जिक्र छेड़ा, जैसे आज आपने उनकी कारकर्दगी के मुतालिक बात की, तो इस तरह की बातें जो हैं वो बड़ा ज़रूरी हैं। तो ये जो बीमारी है ये जो है अयादत करने वाले को भी मतलब कुछ ना कुछ देती है, और जिसकी अयादत की जा रही है उसको भी कुछ ना कुछ देती है। तो बाज़ का जो है वो मैंने एक नज़म पढ़ी थी, लूजिंग इज़ एन आर्ट, ठीक है। बाज़ का खोना भी किसी चीज़ का, चाहे वो सेहत हो या वो भी इंसान को आर्टिस्ट बना देती है, ठीक है। तो बड़ा शुक्रिया जो है हमारे सलाम मोहम्मद शहजाद भट्ट साहब का कि वो हमें यहाँ लेके आए और ये लेके जाते हैं। कभी कभी हम सुस्ती कर देते हैं, ये ज़रूर जाते हैं। अल्लाह ताला इसका इनको अजर देगा, और अल्लाह ताला ने अल्लाह दे भी रहा है। और एक नौजवान होने के बावजूद जो है इस वक्त साफ़ती कराची की साफ़ती दुनिया में जो है एक साहिब किरदार रोशन सितारे की तरह जो है ना वो चमक रहे हैं। वजह सिर्फ यही है, दुआएं। और आज आपने यही बात की कि अगर जो है ना वो डॉक्टर साहब उठ के बैठे हुए हैं, शाश बशाश है चेहरे पे, तो कुछ रौनक है, तो उन बेटियों की दुआएं भी तो हैं, ठीक है ना जी, वो इनके साथ हैं। तो डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, और हम दुआ करते हैं कि किसी न किसी तरह इस काबिल बने कि आपके ख्वाब की तामील में आपके शाना बशाना हो सके। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि इस वक्त दुरानी साहब के बारे में जो हमारे CEO शहजाद भट्ट साहब और हमारे डायरेक्टर मुसफ़िर बल्लोच साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया, यकीनन वो बहुत अहम है। अब नाजरीन, आपने सोचना है कि आप पाक आगोश वेलफेयर का हिस्सा कब बनते हैं। ऐसे लोगों का, ऐसे इदारों का हिस्सा बने, उन्हें मजबूत करें। ऐसे इंसान माशरे में बहुत कम मिलते हैं। आज मैं आप तमाम व्यूवर से ये अपील करूँगा कि ऐसे इदारों को मजबूत करें, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।